बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई माजरत चाहता हूँ, 2 मिनट भी नहीं हुए थे, शायद मिनट 1.5 मिनट हुआ था कि स्ट्रीम पे साइबर हमला हो गया, मेरा पूरा सिस्टम जाम हो गया। अब मुझे दूसरे सिस्टम से लॉग इन होके और आपके साथ लाइव आना पड़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, उस पर फायरवॉल भी लॉन्च की हुई है और उस पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो होती है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, उस पर उसका लिंक लाजमी शेयर किया करें और वीडियो आखिर तक देखा करें, क्योंकि इनको हम तकलीफ पहुंचाते रहेंगे जब तक हमारे सीने में दिल धड़क रहा है और हमारी रूह हमारे जिस्म में मौजूद है, इंशाअल्लाह। तो मेरे पाकिस्तानियों, वहीं से आगाज करेंगे जहां से हमला किया था। हम भी टलने वाले नहीं हैं इतनी आसानी से। अब तो यहां से बल्कि शुरू करूंगा। मोदी और मोदी के यारों की बैंड इंशाल्लाह हम बजाते रहेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, एक 9 मई फॉल्स फ्लैग हुआ था और अब एक मोदी ने फॉल्स फ्लैग किया है और इनमें जो आपस में रब्त है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे फॉल्स फ्लैग के बाद की एक एक चीज एक जैसी है और इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 9 मई भी जिस तरह फॉल्स फ्लैग था, इस तरह मोदी ने जो ये कारनामा किया है ये भी फॉल्स फ्लैग। मैं आपको अभी बताता हूं, सबूत दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा हू बहू वही स्क्रिप्ट है। इसका स्क्रिप्ट राइटर एक ही जगह बैठा हुआ है। अब 9 मई का स्क्रिप्ट भारत से आया था या भारत के इस हमले का स्क्रिप्ट पाकिस्तान से गया है, यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही है और मैं आपको भी उसके सबूत दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि 9 मई हो या मोदी का किया कराया फॉल्स फ्लैग हो, फायदा कौन उठाना चाह रहा है। अभी हम देखते हैं तो मोदी इसके तमाम सियासी फायदे उठाना चाह रहा है। अपने जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं रियासत में, वहां पे भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अपने लोकल नेतन्याहू का बता दूं कि वो क्या कर रहा है। दोबारा बताऊंगा, करो साइबर हमला। फिर वजीराबाद गुजरावाला में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम फौज की हक में रैली। गुजरावाला के इलाकों कामों की, नौशहरा वर्का, गखड़ मंडी, कला दीदार सिंह और लधेवाला वड़ाइच में भी फौज के हक में रैलियां निकाली गई। भाई, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। कौन सा मिसाइल हमला किया जो रैलियां फौज के हक में निकल रही हैं। फौज को चाहिए कि अवाम के हक में रैलियां निकाले कि हम तुम्हें प्यास से नहीं मरने देंगे। हमला अवाम पे हुआ है, फौज पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। हमला होता है मकबूजा कश्मीर में, मोदी उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का पानी बंद कर देता है। मैं आपको वो भी बताता हूं उनके अजाइम क्या है, मैंने वो भी निकाल के रखा हुआ है कि इन्होंने क्या फैसला किया हुआ है। लेकिन अजाइम इनके ये हैं और रैलियां फौज के हक में निकाली जा रही हैं। तो कौन अपने सियासी मकासद हासिल कर रहा है। 3 दिन होते हैं हमले को, नगमा तैयार हो जाता है और नगमे में जनरल साहब की हमें करामात बताई जा रही होती हैं, उनकी अजमत हमें बताई जा रही होती है। भाई, क्या हो गया है। पानी बंद हुआ है हमारा। कोई जनरल साहब का बैंक अकाउंट तो नहीं ब्लॉक कर दिया भारत ने। बैंक अकाउंट तो बेचारे सारे जो साफी हैं उनके ब्लॉक हुए हैं, उनके खानदानों के ब्लॉक हुए हैं। किसी फौजी जनरल का बैंक अकाउंट नहीं भारत ने ब्लॉक किया, किसी फौजी जनरल का आईडी कार्ड और पासपोर्ट भारत ने नहीं ब्लॉक किया। उसके हक में क्यों रैलियां निकाल रहे हो भाई। अवाम के हक में रैली निकालो, पाकिस्तान के हक में रैली निकालो। पहले गाने होते थे दिल दिल पाकिस्तान, अब गाने शुरू हो गए हैं दिल दिल आसिम मुनीर। भाई, हद हो गई यार। तो यहीं से पता चलता है कि फॉल्स फ्लैग से मोदी अपना फायदा उठा रहा है, यहां वाले अपना फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके मजीद भी बताऊंगा। और प्लीज ये लिंक शेयर कर दें, क्योंकि मैंने पिछली जो लाइव स्टार्ट की थी उस पर हमला हो गया था, तो अब ज्यादा लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो आप जितना हो सकते हैं इसके लिंक शेयर कर दें अपने अपने व्हाट्सएप पे, जितने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें लाइव ज्वाइन कर सकें। जब लाइव ज्यादा लोग देखते हैं तो फिर वीडियो की रीच बढ़ जाती है। जब लाइव कम आते हैं तो बाद में इसकी रीच जितना मर्जी हो वो कम हो जाती है। तो प्लीज ये अगर आप फेवर कर देंगे तो ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचेगा, क्योंकि हम 9 मई के बाद पहलगाम के फॉल्स फ्लैग को भी यहाँ एक्सपोज करने जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है ना, तो सबसे पहले अपने दुश्मन पे अंधाधुंध हमला कर दिया जाता है। जर्नैलों का दुश्मन इमरान खान और पीटीआई, क्या हुआ। पीटीआई वालों को हजारों लोगों को उठा लिया गया। ये 9 मई के बाद हुआ, आप गवाह हैं, मैं गवाह हूं। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं। पहलगाम हमला होते ही एक बंदे ने किया होगा, 2 ने किया होगा, 4 ने किया होगा यार। 1500 कश्मीरी पकड़ लिए गए हैं, उठा लिए गए हैं। यह कल की खबर थी। अब ताजा खबर यह है कि 2000 से ज्यादा कश्मीरी उठा लिए गए हैं और कोई बेद नहीं है कि 8-10 हजार कश्मीरियों को उठा लिया जाए या उससे ज्यादा को। बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 मई के फॉल्स फ्लैग के बाद आफत साहब ने किया था। निशानी नजर आई ना, सिमिलैरिटी नजर आई ना। हम तो भाई डॉट कनेक्टिंग करके आपको बताएंगे कि वो भी फॉल्स फ्लैग था, वहां भी सियासी फायदे उठाए गए, अपने मकरू मकासद हासिल किए गए, और यहां भी मोदी सियासी फायदे और अपने मकरू मकासद, कश्मीरियों की हक खुद इरादियत का हक है, उसको छीनने और दबाने के लिए ये काम कर रहा है। लेकिन एक और काम भी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में जो पहले नहीं हुआ 9 मई के बाद। लोगों के घर तोड़े गए।
اچھا آپ کہیں گے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میرے پاکستانیوں بڑا، یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھنا، یہ کسی کشمیری کا گھر ہے جس پہ شک کیا بھارت، یہ دیکھیں اس پہ حملہ کر دیا، گھر تباہ۔ ایک اور کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو 9 مئی کی ساری نشانیاں نظر آئیں گی اس میں، پھر آپ کو پتا چلے گا وہ بھی فالس فلیگ تھا، یہ بھی فالس فلیگ ہے، اور دونوں کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور کشمیری کا گھر، جی شک ہے جی یہ اس میں حملے میں ملوث تھا تو اس کا گھر توڑ دو، 9 مئی کا شک ہے گھر توڑ دو، تحریک انصاف نہیں چھوڑا گھر توڑ دو، فیکٹری توڑ دو، وہی کام ہے وہی مودی کر رہا ہے۔ تصویر دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ایک اور کشمیری کا گھر، یہ توڑ دیا ہے۔ ایک اور تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں ایک اور کشمیری کا گھر بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو چند چیزیں دکھائی ہیں، وہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے بھارتی فوج نے۔ یہی کام پاکستانی فوج نے کیا تھا 9 مئی کے بعد، وہ بھی فالس فلیگ تھا، یہ بھی فالس فلیگ ہے، کیونکہ جب بھی فالس فلیگ ہوگا تاریخ بتاتی ہے، ہٹلر کی ریکسٹاگ فائر سے دیکھ لیں، جو اس نے آگ لگائی تھی بلڈنگ میں اور الزام لگا دیا تھا اپوزیشن جماعت پہ اور ان کو تن کے رکھ دیا تھا، وہاں سے لے کر آج تک جتنے اس طرح کے فالس فلیگ ہوئے، ٹارگیٹ ایک ہی طرح سے اچیو کیا گیا ہے کہ اپنے دشمن کو بغیر تحقیقات کے رگڑ کے رکھ دو، تن کے رکھ دو۔ یہی پاکستانی فوج نے کیا تھا، یہی اب بھارت کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل نے جس طرح کیا نا جی کہ یہ کوئی مذہب سے اس کا یہ اسلامی دہشت گردی ہے، اس کا نام لے کے اس نے تہس نہس کر دیا غزہ کو، یہی بالکل طریقہ اب بھارت اپنائے گا، اور دیکھ لیں وہ شروع ہو گیا ہے کام۔ اسی سے ملتا جلتا ریکسٹاگ فائر کا سارا اسکرپٹ فالو کیا جنرل عاصم منیر نے، اور 9 مئی کر کے تحریک انصاف کو تننا شروع کر دیا۔ یہ ہے گیم، دنیا میں جہاں بھی جبر ہوگا، جہاں بھی ڈکٹیٹرز ہوں گے، ان کا موڈس آپرینڈی سیم ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ایک ہی طرح سے آپریٹ کریں گے، وہ ایک ہی طرح سے ڈیل کریں گے ہر چیز کو، وہ مودی ہو، وہ جنرل عاصم منیر ہو، وہ نیتنیاہو ہو، سیم طریقہ ہوگا، سیم پلے بک ہوگی۔ ہر ڈکٹیٹر کی دنیا میں سیم پلے بک ہوتی ہے، ہٹلر سے لے کر آج تک سب دیکھ لیں آپ۔ تو یہ تو ہم نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ اسی طرز پر فالس فلیگ جا رہا ہے جس طرز پر یہاں کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتا ہوں اس میں مزید روشنی ڈالنے کے لیے کہ بھارت ایکچولی حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں جنرل عاصم منیر نے بڑکیں ماری، ابھی پیسے دے کے بلائے گئے اوورسیز کے سامنے، پیسے خود دے کے خود بلا کے ان کے سامنے بڑکیں مار رہا ہے۔ یار ویسے نارسسزم کی کوئی ایک لمٹ ہوگی جو اس بندے نے کراس کر دی۔ میں یار پیسے دے کے اگر ایک کراؤڈ منگاؤں اس کے سامنے میں جذباتی تقریریں کروں گا، میں تو شرمندگی سے اپنا آنکھیں نہیں اٹھا سکوں گا۔ آپ لوگوں کو اگر میں پیسے دے کے یہاں بٹھاؤں یار کہ 1000-2000 بندہ مجھے سن لو، تو میں اس طرح بول سکوں گا جذبے سے؟ میری تو نظریں شرم سے جھک جائیں گی، یار کیسے بے شرم لوگ ہیں یہ۔ بہرحال آپ کو بتاتا ہوں، تو جو بھارت کر رہا ہے اس میں ہماری فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، جو بھارت کر رہا ہے ہماری فوج کا کوئی کردار نہیں، وہ آبی جارحیت کر رہا ہے۔ اس میں فوج نے کچھ بھی نہیں کرنا، سب کچھ ہونا ہے پولیٹیکل سائیڈ پہ، سب کچھ ہونا ہے نیریٹو بلڈنگ سے، سب کچھ ہونا ہے عالمی تعلقات استعمال کر کے، اور نواز شریف سے جو مدد مانگی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو آبی جارحیت سے بھارت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، میں پہلے آپ کو ذرا سا اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں۔ میں نے جب دیکھا بھارتی اکاؤنٹوں کو جو خاص طور پہ را کے لیے کرتے ہیں پروپیگنڈا، وہ کہتا ہے جی کہ more evidence that India did indeed stop the water flow to Pakistan، یعنی مزید ثبوت مل گئے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کی طرف آنے والے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ روکا، کہ انڈیا کا گیم پلان ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ کیا ہے ذرا آپ نے غور سے سننا ہے۔ پاکستان کی جو ربی کی فصل ہے وہ تباہ کرنی ہے، جو ربی کی پلانٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اپریل مئی میں۔ اس کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ساری جو کراپس ہیں، جتنی کیش کراپس ہیں، سٹیپلز اینڈ کیش کراپس، جیسے ویٹ ہے، مسٹرڈ ہے، فینوگریک ہے، کیومن ہے، کوریانڈر ہے، کالی فلاور ہے، ایگ پلانٹ ہے، چک پیز ہیں، یہ ساری ڈسٹروائے ہو جائیں گی۔ یہ ہے ان کا طریقہ واردات۔ بھارت نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو ہم، اور میں کل اس پر ذکر کر چکا ہوں، تو یہ بھارتی اکاؤنٹ بول رہے ہیں کہ جب پانی چاہیے ہوگا تو روک لیں گے کچھ ٹائم کے لیے۔ دیکھیں کئی دفعہ، اور آپ کو پتہ جو کسان ہیں یا فارمنگ کو جانتے ہیں کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی دیری بھی پانی میں، اگر بھارت زیادہ دیر نہیں روک سکتا، 1 ہفتے کا بہاؤ روک لیتا ہے آپ کا، 4 دن کا روک لیتا ہے، اوور آل بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کو، ایک دن سے فرق پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، ایک ونڈو ہوتی ہے، اس کے دوران آپ نے پلانٹنگ کرنی تھی، اس کے دوران پانی، اس کے دوران یہ وہ سارا چینج ہو جائے گا، آپ کی فصلیں خراب ہوں گی، اور تیار فصلوں پہ بھارت پانی چھوڑ دے گا تو یہاں سیلاب آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بھارت یہ آبی جارحیت کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آبی جارحیت کا کوئی فوجی حل ہے؟ کیا ہمیں فوج کی ضرورت ہے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، یا ہمیں پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنے دماغ استعمال کر کے اور یہ مسئلہ سیاست کے ذریعے حل کر سکے؟ تو فوج کے حق میں ریلیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ پاکستانی عوام کے حق میں کیوں نہیں نکل رہی؟ کسانوں کے حق، دیکھیں حملہ کسانوں پر ہوا ہے تو کسانوں کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، الٹا یہ نارسسسٹک فوج کسانوں سے اپنے حق میں ریلیاں نکلوا رہی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ان کا دماغ دیکھیں کیسا ہے۔ حملہ کسانوں پر ہوا ہے، سب سے پہلا حملہ جب پانی بند ہوتا ہے یا سیلاب آتا ہے، کسان رول جاتا ہے،
اس کے مال مویشی خطرے میں سیلاب کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں, خشک سالی سے بھی مال مویشیوں کو خطرہ ہوتا ہے, اس کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ تو کسانوں پر حملہ ہے. تو اس پہ تو کسان زندہ باد کی ریلیاں نکلنی چاہیے, رادر دین فوج زندہ باد کی ریلیاں. کیا کشمیریوں کے گھر توڑ رہی ہے فوج؟ جنرل عاصم منیر بڑھ کے مار رہا تھا کہ جی ہماری جگلر وین ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی بچاؤ نا ان کو, ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں, جاؤ نا گھسو. پاکستانی عورتوں کو پکڑنے میں تم لوگ شیر ہو, جاؤ نا گھسو, جا کے بچاؤ کشمیریوں کو. آپ ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں, 2000 سے زیادہ کشمیری اٹھا لیے گئے ہیں, جاؤ نا بچاؤ نا انہیں, نہتے لوگوں کو مدد کرو ان کی. لیکن تمہاری بندوقیں صرف اٹھتی ہیں نہتی خواتین کے حوالے سے. سنم جاوید کی ٹویٹوں سے تمہارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو تمہیں کہتی ہے کہ ذرا بارڈر پہ جا کے لڑائی کرو, اس سے تمہارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن تمہیں کہے نا کہ ڈی ایچ اے وہاں بنانے کے لیے زمین پہ قبضہ کر لو, تمہارا مورال سکائی ہائی ہو جاتا ہے. ہم تمہیں صرف آئینہ دکھا رہے ہیں. اس جنگ میں فوج کی ضرورت نہیں ہے, اس جنگ میں سیاست کی ضرورت ہے. یہ جو اب جنگ مودی نے لانچ کی ہے, وہ جنگوں کے زمانے چلے گئے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. جب سے ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے, جو تمام سویلین تھے بائی دا وے, اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے, تمام سویلین تھے, انہوں نے ایٹمی ہتھیار ہمیں بنا دیے, ہمیں میزائل بنا دیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی بڑی جنگ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے. بارڈرز کمیشن ہوتی رہتی ہیں, ادھر ادھر ابھینندن والی چھوٹی موٹی لگی رہتی ہے, لیکن کوئی بڑی جنگ کا خطرہ نہیں ہے. تو فوج زندہ باد کے نعرے کیوں بھائی؟ پاکستان زندہ باد کیوں نہیں؟ فوج بڑی ہو گئی ہے پاکستان سے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہونا چاہیے, ریلی ہونی چاہیے پاکستان زندہ باد کی, نغمہ لگنا چاہیے دل دل پاکستان. سمجھ آئیے؟ اور جس پاکستان ہمیشہ زندہ باد کیونکہ عاصم منیر نے کہہ دیا تو اس پہ گانا بنا دو. او بھائی لوگ سوچ رہے ہیں 3 دن میں تم نے گانا کیسے بنا دیا؟ عاصم منیر کی تقریر تو بہت پہلے ہوئی تھی. اب لوگ کہیں گے یار گانا بھی انہوں نے تیار رکھا ہوا تھا, عاصم منیر نے بھڑکے بھی ماری تھی, تو اس کا مطلب انہوں نے حملہ کیا ہے. تم نے عالمی دنیا کو پورا نیریٹو دے دیا ہے. وہ پاگل ہیں, روٹی کو چوچی بولتے ہیں وہ. تو یہ صورتحال ہے, اس کو سمجھیں آپ کہ پاکستان اس ٹائم جس صورتحال میں ہے اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, اس کا صرف پولیٹیکل حل ہے. بھارت کے ساتھ معاملات پولیٹیکلی طے ہونے ہیں. فوج اپنا مفاد حاصل کر رہی ہے, فوج بیانیاں بنانے میں لگ پڑی ہے, اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, بہت ڈینجرس سچویشن ہے. جب پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے, ہماری خوراک ختم ہو جائے خدا نہ خواستہ, ہماری گندم تباہ کر دیں, وہ ہماری ساری فصلیں تباہ کر دیں, پاکستان کے پاس تو اتنے ڈالر ہی نہیں ہے ہم سب کچھ باہر سے منگوا سکیں. ہم تو بھیک مانگنے کے بھی قابل نہیں رہے. سوچیں کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. لیکن ریلیاں نکل رہی ہیں فوج کے حق میں, کوئی سیریسنس آپ کو نظر نہیں آ رہی. الٹا نواز شریف کی منتیں کی جا رہی ہیں. جی سو کالڈ ایس او ایس کال دی گئی ہے, میاں جی آؤ تے مودی نال گل کرو تے سانو بچاؤ. میں آپ کو یہ بات بھی بتا, یہ بھی میں فوج کی غلط فہمی آج دور کرتا ہوں, اسی ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ کی غلط فہمی دور کرتا ہوں. جب بھی بھارت اور پاکستان کی ٹینشن ہوتی ہے نا, پاکستان کو نواز شریف یاد آ جاتا ہے کہ جی اس کے مودی سے بڑے اچھے تعلقات, ان کے پچھلے 10-12 سال سے مودی کی حکومت ہے. اس سے پہلے واجپئی کی حکومت تھی, تب بھی نواز شریف یاد آتا تھا کیونکہ اچھے تعلقات ہیں. بی جے پی کے ساتھ نواز شریف کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف جب کوئی بات کرتا ہے نا تو بی جے پی اس کو بڑی اہمیت دیتی تھی. لفظ پہ غور کریں. اور نواز شریف کا کردار بھی ہوگا. 2019 میں جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا, ہم نے جواب دیا, ابھینندن یہاں آ کے گر گیا, ہم نے اٹھا لیا اس کو, پھر واپس بھیج دیا, تو فوراً نواز شریف کو رہا کیا گیا. پھر اس کے بعد 2-4 مہینے بعد اس کو لندن بھیج دیا گیا, اور اس کے ذریعے پھر بھارت سے ہمارے رابطے شروع ہوئے, سیز فائر ہو گیا اور سارا کچھ. یہ ہسٹری ہے ساری. آپ لیکن جو نواز شریف نے پچھلے 3 سالوں میں کر دیا ہے نا, اس بات کو فوج بڑے کان کھول کے سن لیں. جس طرح نواز شریف نے بوٹ چمکائے ہیں, جس طرح جوتے پالش کیے ہیں, اس کے بعد اب بی جے پی نے بھی نواز شریف کی نہیں سننی. اب وہ کہتے ہیں نا ہن وہ گلاں نہیں رہی. نواز شریف کی جو بہاریں تھیں نا مودی کے ساتھ, اب مشکل ہو گیا ہے. ان کے بھی وہاں تھنک ٹینکس موجود ہیں, ان کے بھی وہاں پہ انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں, ان کو بھی سب کچھ پتا ہے کہ نواز شریف کا پہلے ایک تاثر تھا, درست تھا یا نہیں اس کو چھوڑیں, ہمیں تو حقیقت پتا ہے کہ بھارت میں ایک تاثر تھا کہ یار کارگل کا یہ فوج کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, سیاچن میں کچھ ہو یہ فوج کے خلاف بیان دیتا ہے, ممبئی حملے ہوں یہ فوج کے خلاف بیان دیتا ہے, ڈون لیکس کر دیتا ہے. بھارت میں ایک امیج تھا کہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی فوج ہے, وہ فوج کو نت ڈالنا چاہتا ہے, وہ فوج کو بیرکوں میں بھیجنا چاہتا ہے. تو ہمیشہ بی جے پی نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پچھلے 3 سالوں میں جس طرح زبان سے چمکائے ہیں نواز شریف نے, اس کی بیٹی نے, اس کے بھائی نے اور سب نے, اب نواز شریف کچھ نہیں کر سکتا, اسی لیے نواز شریف چپ ہے. یہ بھی بات میری سن لیں. آج نواز شریف کیوں گنگا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنے 4-5 دن ہو گئے ہیں جب نواز شریف کو موقع ملا تھا باہر آگے سامنے سے لیڈ کرنے کا کہ ہاں جی بھارت نے یہ کیا, غلط کیا, وہ بھی چپ, اس کی بیٹی بھی چپ, الٹا خفیہ ملاقاتیں مبینہ طور پہ ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد میں. یہ خاموش اس لیے ہیں کہ اب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے, ریلیونٹ ہو گئے ہیں, الٹا بھارت میں بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں فوج کے جوتے چمکا گئے.
تو فوج اگر نواز شریف سے مدد لے کے مودی سے منت سماجت کر کے معافی تلافی کرانا چاہتی ہے تو یہ بھی اب آپ کا معاملہ نہیں چلے گا. حال صرف اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے قیدی, وہ باہر نکلے گا, پوری عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ وہ یہ مسئلہ حل کروا لے گا, کیونکہ یہ مسئلہ فوری جنگ کا نہیں ہے جو فوج سمجھ رہی ہے, یہ لانگ ٹرم مسئلہ ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, اس لیے میں جذباتی ہوا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے. آپ لوگوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, اس کو کسی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے, جبکہ وہی ایک شخص ہے جو اس لانگ ٹرم مسئلے کو حل کر سکتا ہے. بھارت ہماری فصلیں بھی تباہ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی پوری اکانومی اب تباہ کرنا چاہتا ہے, جو پہلے ہی تباہ حال ہے. امیجن ہمیں ایک جھٹکا لگ جائے پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کی, میں آپ کو اوقات بتاؤں ویسے ابھی کیا ہے, ہمیں اگر خدا نہ خواستہ ایک سال میں فصلوں کا یہ جھٹکا لگ گیا نا جو بھارت کی منصوبہ بندی ہے, پاکستان کھڑا نہیں ہو سکے گا معاشی طور پہ. پھر عمران خان بھی آ جائے تو نہیں کھڑا ہو سکے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے برے حالات ہو جائیں گے. یہ فوج کے پاس تھوڑی سی ونڈو ہے, عمران خان کے کیس ختم کر کے اسے باہر نکالیں, اسے کہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی, بند کمروں میں ہی معافی مانگ لیں, صاحب کے سامنے نہیں بھی مانگنی, اور آپ اپنا مینڈیٹ سنبھالیں اور ملک کو سنبھالیں, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے اصول کی بات. لیکن ان کے ٹاؤٹ کیا کر رہے ہیں, میچ ہوتا ہے عمران خان انکلوجر کی بات آتی ہے اس کا نام نہیں لیتے جان بوجھ کے. کمنٹیٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا, باقی صاحب کے نام ہو رہے ہیں, جاوید میاں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں انکلوجر میں, فلاں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, عمران خان انکلوجر آیا اور جان کے سکپ کر دیا گیا. کہتی ہیں جی قومی یکجہتی ہونی چاہیے, خود کھیل کے میدان میں جس کا بادشاہ ہے عمران خان بہتاج, وہاں بھی اس کا نام نہیں لیتے. یہ قومی یکجہتی پیدا کریں گے, جرنیل قومی یکجہتی کی سب سے بڑی اینٹی ڈوز ہے. یہ قومی یکجہتی کبھی پیدا نہیں کر سکتے, نہ انہیں دے سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جرنیلوں کا مفاد اسی میں ہے کہ پاکستان میں ٹرموائل رہے, ورنہ ابھی عمران خان کو نکالیں, عوام تھوڑی سی سکون میں آئے گی, عوام کی توجہ زیادہ بھارت کی طرف جائے گی, رادن کی عمران خان کو ملاقاتیں کراؤ, عمران خان کو رہا کرو. فوج یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہی, اس کو ذہن میں رکھیں. تو اب ایک طرف وہ فالس فلیگ ہے, ایک طرف ادھر فالس فلیگ کے اوپر فالس فلیگ تیاریاں ہو رہی ہیں سیاسی کے, جی میں اپنی گڈی چڑھا لوں, یہ دونوں کام ہم نہیں ہونے دیں گے.